अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है गुले लाला। ये 5वीं जमात के लिए है और ये इसका न्यू एडिशन है। इसमें जो हम आज पढ़ रहे हैं वो है सबक नंबर 12, कंप्यूटर का सफ़र। मैं पढ़ती हूँ, बच्चे साथ पढ़ लें। घरेलू कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर मुख्तसर पीसी कहते हैं। मुख्तसरन पीसी कहते हैं। इसकी कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है। पहला घरेलू कंप्यूटर 1985 में बनाया गया, लेकिन सनती कंप्यूटर बहुत पहले बना लिया गया था। हिसाब किताब करने की खुदकार मशीन बनाने की कोशिश तकरीबन 200 साल से जारी थी। सनती कंप्यूटर हो या घरेलू, इसने थोड़े अरसे में इतनी तेजी से और हैरत अंगेज तरक्की की है कि उसकी कहानी तफसील से बताने की ज़रूरत है। 18वीं और 19वीं सदी के दरमियान की बात है। इंसान भाप से चलने वाला इंजन, रेलवे इंजन, टेलीग्राफ और बहुत सी मुफीद इजादात कर चुका था। वो बिजली भी दरियाफ्त कर चुका था, जिसके बाद बहुत से ऐसे काम करने के काबिल था जो पहले नहीं हो सकते थे। अब वो ऐसी चीजें इजाद करने में दिलचस्पी ले रहा था जिनमें बिजली इस्तेमाल होती है। जब इंसान को बड़े बड़े हिसाब किताब जोड़ने और हिस्से शुमार करने की जरूरत पेश आने लगी तो उसे खुदकार मशीन बनाने का ख्याल आया जो महज चंद बटन दबाने से सवाल हल कर दे। इस इजाद के लिए इंसान को जिस चीज ने सबसे ज्यादा मदद दी वो अबेकस थी, यानी लकड़ी के एक फ्रेम में परोए हुए चंद धाती तार और उन तारों में परोए हुए चंद मोती। अबेकस हजारों साल पुरानी लेकिन सादा मशीन थी, जिसे चीन, यूनान और मिस्र के कदीम बशिंदे हिसाब करने के लिए किया करते थे। काफी जद्दोजहद करके इंसान ने कैलकुलेटर बना लिया। कैलकुलेटर ऐसी छोटी सी मशीन है जो करोड़ों और अरबों के अदाद की जमा, तफरीक, ज़रब या तकसीम का जवाब 1 सेकंड में निकाल लेती है और जवाब बिल्कुल दुरुस्त होता है। अगर वही सवाल कागज कलम लेकर किया जाए तो कई घंटे लग सकते हैं। कैलकुलेटर ने इंसान का बहुत सा वक्त बचा लिया। जैसे जैसे इंसान का मुशाहदा और तजर्बा बढ़ा, वो नए नए अलूम सीखता गया। उसकी मालूमात बढ़ती गई। इंसान चाहता था कि इन मालूमात को काम में लाए, लेकिन किस तरह? इस जमाने के इंसान को महसूस हुआ कि कैलकुलेटर सिर्फ हिसाब किताब का काम कर सकता है। मुख्तलिफ किस्म के मालूमात का जायजा लेकर कोई नतीजा निकालना कैलकुलेटर के बस की बात नहीं। अब इंसान को एक नई मशीन की जरूरत महसूस होने लगी। ऐसी मशीन जिसमें अदाद के साथ हरूफ और अल्फाज और हदायत भी डाली जा सके और वो मशीन फौरन और बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे सके। ये 1837 की बात है, जब एक बरतानवी रियाजदान और इंजीनियर चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसे इंजन का तस्वर दिया जो खुदकार तरीके से हिसाब कर सके। चार्ल्स बेबेज ने इसका नाम डिफरेंस इंजन रखा था। इसने कागज पर इंजन का खाका भी बना लिया था, लेकिन इसे तैयार नहीं कर सका। ताहम बुनियादी तस्वर देने की बिना पर आज चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का बानी करार दिया जाता है। पहला कंप्यूटर 1943 में अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में बनना शुरू हुआ और 1944 में मुकम्मल हुआ। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि पहला कंप्यूटर 50 टन वजनी था, यानी 12 एशियाई हाथियों के वजन के बराबर। इस कंप्यूटर का साइज 200 मुरब्बा गज था, यानी आम साइज के एक बड़े घर के बराबर। पहल कंप्यूटर बहुत बड़ी कंपनियों और सरकारी इदारों के लिए बनाए गए। आम लोगों के लिए बहुत बाद में, यानी 1970 में कंप्यूटर बनाए गए। कंप्यूटर की इजाद के इब्तदाई दिनों में इसे सिर्फ माहिरीन ही इस्तेमाल कर सकते थे। कंप्यूटर की चंद एक खास ज़ुबानें बनाई गई थी जिन्हें सीखना ज़रूरी होता था। इन पेचीदा ज़ुबानों को सीखे बगैर कंप्यूटर पर काम नहीं किया जा सकता था। बाद में ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिए गए कि जिनकी मदद से एक आम आदमी भी आसानी से कंप्यूटर चला सकता है। अब इब्तदाई दिनों की ज़ुबानें सीखने की ज़रूरत नहीं रही। कंप्यूटर किसी एक आदमी की इजाद नहीं है। इसकी इब्तदाई तैयारी में सैकड़ों अफराद ने अपने अपने मुल्कों में हिस्सा लिया, एक दूसरे के तजर्बात से सीखा और अपनी एक और दूसरों की इजादात में खामियों का जायजा लिया। मुसलसल बेहतरी का ये सफर अब भी जारी है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 2 अरब कंप्यूटर मौजूद हैं। इनमें ज्यादातर कंप्यूटर इंटरनेट के निज़ाम के जरिए एक दूसरे से मुंसलिक हैं। हर लफ्ज के आखिरी हरफ से नया लफ्ज शुरू करके कम से कम 8 लफ्जों की रेल बनाइए।
جیسے جال، لام سے پھر لات، تے سے پھر تاش، تاش سے پھر شاخ، پھر آگے جیسے اپنا سکتے ہیں خے سے خرگوش یا خواب، آگے بے ہے تو برتن، آگے ہے نون تو نازک، نازک نازک کے بعد کاف ہے تو اس سے کرسی. ایسے بناتے جائیں آگے آگے، بچے یہ ایکٹیویٹی کے طور پہ کریں، گیم بھی ہے یہ. آگے چلیں تو مشق ہے. اس میں سب سے پہلے ہے پڑھیے، معانی کی سمجھ اور درست تلفظ کے ساتھ سبق کی بلند خوانی کیجیے، جو بھی ہم کہہ چکے ہیں. خاص الفاظ، سبق میں دیے گئے خاص الفاظ کے معنی کتاب کے آخر میں دی گئی فرہنگ سے دیکھ کر کاپی میں نقل کیجیے. تو ابھی کر لیتے ہیں اس کو. اوکے، تو یہاں پہ ہے صنعتی. صنعتی کا مطلب ہے صنعت میں استعمال ہونے والا. اگلا ہے حیرت انگیز، یعنی کہ حیران کن یا حیرت زدہ کرنے والا. آگے ہے خودکار. خودکار کا مطلب ہے خود ہی سے چلنے والا، خود بخود کام کرنے والا. مشاہدہ، مشاہدہ کا مطلب ہے معائنہ کرنا، غور کرنا. پیچیدہ، مشکل، الجھا ہوا. سسٹم، سسٹم ایک طریقہ کار. آگے ہے زبانی سوالات. کمپیوٹر کسے کہتے ہیں؟ کمپیوٹر ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ پی سی کو کہتے ہیں، گھر کے جو اندر کمپیوٹر آپ کو موجود ہو، جس میں نہ صرف وہ کمپیوٹر ہے بلکہ اس میں لیپ ٹاپ بھی اسی میں آتے ہیں. کمپیوٹر کا کیا فائدہ ہے؟ کمپیوٹر استعمال کرنے سے آپ بہت سارے ٹائم جو ہے آپ کا بچ جاتا ہے. آپ جو کام ہے اس کی مدد سے بہت تیزی سے ساری دنیا کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. جو کام پہلے دنوں میں اور گھنٹوں میں ہوتا تھا وہ چند منٹوں میں ہو جاتا ہے. کمپیوٹر کے کیا نقصانات ہیں؟ نقصانات یہ ہے کہ زیادہ دیر بیٹھنے سے اس کی آنکھوں، بچوں کی آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہے. مسلسل سکرین پہ نظر جمانے کی وجہ سے آنکھیں جو ہیں وہ خراب ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک ایسا وہ نشہ سمجھ لیں اس کو، ایک ایسا اٹریکشن ہے جو بچے کو جب ایک دفعہ اس کی لت لگتی ہے تو پھر اس کو بار بار وہی ہوتا ہے کہ اس پہ بیٹھ کے مختلف چیزیں جیسے گیمز کھیلتے ہیں، جیسے ویڈیوز دیکھتے ہیں. تو کسی بھی چیز کا زیادہ استعمال یا کسی بھی چیز کا ضرورت سے زیادہ استعمال جو ہے وہ تنگ ہی کرتا ہے. ویسے اس کا کوئی کمپیوٹر کا نقصان نہیں ہے. آگے چلے تو یہ ہیں معروضی سوالات. درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے. اب پہلا ہے ڈیش کو مختصراً پی سی بھی کہتے ہیں، تو یہ گھریلو کمپیوٹر. ٹھیک ہے، اس کو کر کے اور یہاں پہ پی سی. اور اگلا ہے 18ویں اور 19ویں صدی میں انسان ڈیش ایجاد کر چکا تھا. کیا اس میں ریلوے انجن، موبائل، ہوائی جہاز، بجلی؟ تو ریلوے انجن. اگلا ہے کیلکولیٹر، ایک چھوٹی سی مشین ہے. ڈبیا ہے گاڑی یا بیٹری، تو یہ مشین ہے. تو اس کو کلر کر کے یہاں پہ آ جائے گا. آگے چلیں. پہلا کمپیوٹر پاکستان، امریکہ، جرمنی، مصر، تو امریکہ میں بننا شروع ہوا تھا. تو یہاں پہ اس کو کلر کر کے یہاں امریکہ لکھ دینا ہے. اس وقت دنیا میں ایک اندازے کے مطابق کتنے کمپیوٹر ہیں؟ 2 ارب. تو یہ اس کو کلر کر لینا ہے اور یہ اس کو یہاں لکھ دینا ہے. 18ویں اور 19ویں صدی کے درمیان انسان بھاپ سے چلنے والا انجن ایجاد کر چکا تھا. بھاپ. ٹھیک ہے، اور پھر اگلے صفحے پہ چلتے ہیں. خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے. یہ دوسرا سوال ہے. اس میں پہلا ہے انسان کا جیسے جیسے مشاہدہ اور تجربہ بڑھا وہ نئے نئے علوم سیکھتا گیا. علوم. دوسرے میں ہے اس وقت دنیا میں تقریباً 2 ارب کمپیوٹر موجود ہیں. پہلا کمپیوٹر 50 ٹن وزنی تھا. 50 ٹن. آگے ہے کمپیوٹر کسی ایک آدمی کی ایجاد نہیں ہے. آدمی. آگے ہے عام لوگوں کے لیے کمپیوٹر، عام لوگوں کے استعمال کے لیے کمپیوٹر سن 1970 میں بنائے گئے. سبق کے پہلے اقتباس کی خوش خطی کیجیے اور املا کی تیاری کیجیے. ٹھیک ہے، پہلے والا جو ہے اس کی
سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے. پہلا ہے پرسنل کمپیوٹر پی سی سے کیا مراد ہے، اور پہلا گھریلو کمپیوٹر کب بنایا گیا. تو اس کا جواب میں بولتی ہوں اور آپ لکھتے جائیں. گھریلو کمپیوٹر کو مختصراً پرسنل کمپیوٹر یا پی سی کہتے ہیں. پہلا گھریلو کمپیوٹر 1975 میں بنایا گیا. ابتدا میں سادہ مشین کن قدیم ممالک نے استعمال کی؟ ابتدا میں سادہ مشین چین، یونان اور مصر نے استعمال کی. کیلکولیٹر کے استعمال کے بعد انسان نے کیا محسوس کیا؟ کیلکولیٹر کے استعمال کے بعد انسان نے محسوس کیا کہ ایک ایسی مشین ہو جس میں اعداد کے ساتھ حروف، الفاظ اور ہدایت بھی ڈالی جا سکیں اور وہ ان مشین فوراً بالکل درست جواب دے سکے. جدید مشین کمپیوٹر ابتدائی تیاری سے لے کر موجودہ شکل تک کس طرح آیا؟ 1837 کی بات ہے جب ایک برطانوی ریاضیدان اور انجینئر چارلس بیبیج نے ایک ایسے انجن کا تصور دیا جو خودکار طریقے سے حساب کر سکے. چارلس بیبیج نے اس کا نام ڈفرنس انجن رکھا تھا. اس نے کاغذ پر انجن کا خاکہ بھی بنا لیا تھا لیکن اسے تیار نہیں کر سکا. تاہم بنیادی تصور بنا دینے کی وجہ سے آج چارلس بیبیج کو کمپیوٹر کا بانی قرار دیا جاتا ہے. پہلا کمپیوٹر 1943 میں امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں بننا شروع ہوا اور 1944 میں جا کر مکمل ہوا. پہلا کمپیوٹر 50 ٹن وزنی تھا، یعنی 12 ایشیائی ہاتھیوں کے وزن کے برابر. اس وقت کمپیوٹر کا سائز 200 مربع گز یعنی عام سائز کے ایک بڑے گھر کے برابر تھا. پہل کمپیوٹر بہت بڑی کمپنیوں اور سرکاری اداروں کے لیے بنائے گئے. عام لوگوں کے لیے بہت بعد میں یعنی 1970 میں کمپیوٹر بنائے گئے. اگلا سوال ہے اب کمپیوٹر کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے؟ کم از کم 3 استعمال تحریر کیجیے. تو کمپیوٹر کا زیادہ تر استعمال اسکولوں، بینکوں اور ریلوے اسٹیشن وغیرہ میں کمپیوٹر کا زیادہ استعمال ہوتا ہے. آگے ہے کمپیوٹر کے 5 فوائد اور 5 نقصانات تحریر کیجیے. تو جو فائدے ہیں پہلے میں وہ بتا دیتی ہوں اور پھر اس کے بعد نقصانات. تو کمپیوٹر کا جو ہے سب سے پہلا فائدہ ہے جدید اور برقی رو یعنی کہ بجلی سے چلنے والی مشین ہے. کام آسانی اور تیزی سے ہوتا ہے. وقت کی بچت ہوتی ہے. 3 ہو گئے. اور چوتھا ہے اداروں میں استعمال کرنے کی وجہ سے ملازمین کا ریکارڈ بھی محفوظ ہو جاتا ہے. 5واں ہے دی گئی ہدایات کو فوری طور پر حل کر دیتا ہے. اب نقصانات. برقی رو نہ ہونے کی صورت میں اس کا استعمال ناممکن ہے، یعنی اگر بجلی بند ہو تو اس کا استعمال نہیں ہو سکتا. دوسرا ہے زیادہ استعمال دماغ اور بصارت کو متاثر کر دیتا ہے. تیسرا ہے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے. چوتھا ہے زیادہ تر بچے اس کا استعمال شغل کے طور پر کرتے ہیں، یعنی کہ پڑھائی کے بجائے انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور 5واں ہے کتابوں کا مطالعہ کم ہو گیا ہے. تو یہ سوال ہو گئے ہیں. آگے ہیں دیے گئے جملوں میں ہندسوں کو الفاظ سے تبدیل کر کے اپنی کاپی میں لکھیے. تو چڑیا کی عمر تقریباً 23 سال تک ہو سکتی ہے. جو 23 ہے اس کو لفظ میں لکھنا ہے، جیسے تے حمزہ یہ سین 23. ٹھیک ہے. اسی طرح میری کتاب کے صفحہ نمبر 44 پر ایک اچھی نظم ہے، 44 لکھنا ہے یہاں پہ. اور اس سے آگے ہے اس لکڑی کے صندوق کا وزن 130 کلو گرام ہے، یہاں 30 لکھنا ہے. تے یہ سین 30. اسی طرح ہمارے اسکول کی عمارت تقریباً 34 فٹ اونچی ہے. تو چے و چو نون تے یہ سین 34. یہ بسکٹ کا ڈبہ 150 روپے کا ہے. 50 تو 150 یعنی 1 اور 5 نہیں 100 پہلے الف یہ کاف 1 سین و 100 50 پہ چے الف سین 50. ٹھیک ہے، میں نے اس طرح بتا دیا، یعنی کہ آپ اس طرح ان کو سالو کر لیں. اگلا صفحہ ہے اس میں آ جائے
قواعد، واحد جمع کے قاعدے. جملوں میں حروف ربط مثلاً نے، کے، کا، کی، کو، پر، سے، تک، میں استعمال کرتے ہوئے واحد کی جمع میں واو اور نون گنا لگایا جاتا ہے. مذکر الفاظ مثلا لڑکے کھیل رہے تھے، تو پھر یہ لڑکے کو لڑکوں نے کرکٹ کھیلی، یعنی لڑکے اور پھر لڑکوں بنا دیا. یہ کو ہٹا کر اون واو نون گنا لگائی جاتی ہے. مؤنث الفاظ مثلا لڑکیاں کھیل رہی تھی اور پھر لڑکیوں نے ہاکی کھیلی، تو الف اور نون گنا ہٹا کر واو اور نون گنا لگائی جاتی ہے. یہ جو الفاظ واحد اور جمع ہی تھے، لیکن جب ان کے ساتھ حروف ربط لگے نے، کا، کو، پر، تو پھر انہوں نے اس کے ساتھ ان کو واو اور نون گنا لگا دیا. ٹھیک ہے. جن الفاظ کی واحد اور جمع ایک ہی رہتی ہے مثلا شہر، اب شہر ایک ہو اور جمع میں بھی شہر کہا جاتا ہے، تو بیل، بیل بھی اسی طرح، اور ان کے ساتھ بھی واو اور نون گنا لگا کر جملے بنائے جاتے ہیں. مثلا پاکستان کے بہت سے شہر ہیں، تو شہر جو ہے وہ دونوں صورت میں واحد جمع دونوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن جہاں پہ یہ یوز ہوا ہے حرف ربط اس کے ساتھ، تو اس کے ساتھ انہوں نے لگا دیا شہروں، یعنی واو نون گنا پھر لگ گیا. ٹھیک ہے. کچھ شہروں میں بہت ترقی ہو گئی ہے. آگے آ جائے. 6 میں ہے دیے گئے جمع الفاظ کے جملوں میں ضروری تبدیلی کر کے دوبارہ لکھیے. تو پہلا ہے سامنے سے بکرے کا ریوڑ آ رہا ہے. کا ہے نا، دیکھیں یہ ان میں سے کا ہے نا، تو یہاں پہ حرف ربط کی وجہ سے بکرے کا جو یہ ہٹ کے واو اور نون گنا لگ جائے گا، تو بکروں، سامنے سے بکروں کا ریوڑ آ رہا ہے. مجھے اپنی کہانیاں، اور کی آ گیا نا، اس کی وجہ سے وہ اس کے بعد تو حرف ربط آ گیا ہے، تو ہم یہاں پہ الف نون گنا، الف اور نون گنا کی جگہ واو اس کو کر دیں گے، اور نون گنا کہانیوں، یہاں پہ کہانیوں آئے گا. اسی طرح بیل ہے، تو نے آ گیا اس کے بعد یعنی حرف ربط، تو ہم بیل کی جو ہے نا نام کے بعد واو اور نون گنا لگا دیں گے. بیلوں نے کھیت میں ہل چلایا. ٹھیک ہے. آگے ہے اعراب کی تبدیلی. اردو بہت جامع زبان ہے، اس میں الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے. اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے اعراب بدل جانے سے معانی بھی بدل جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ تقریر اور گفتگو کرتے وقت درست ادائی کا خاص خیال رکھا جائے. الفاظ، معانی اور جملے. ٹھیک ہے. سحر، صبح، سحر کو جلدی اٹھنا برکت لاتا ہے. سحر، سحر، سین اب وہی ہے، زبر چلا گیا تو سحر بن گیا صبح، اور سحر کیا تو یہ جادو بن گیا، یعنی زیر آیا تو جادو. سحر کرنے والی جنت کی خوشبو نہ، سحر کرنے والے جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گے، یعنی جادو کرنے والے کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی. اب آگے آ جائیں تو 7واں سوال ہے دیے گئے الفاظ کی معنی لغت میں سے دیکھ کر لکھیے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. تو یہ عالم ہے، یہ دیکھیں لام کے اوپر زبر ہے، تو عالم بن گیا. عالم مطلب حالت، دنیا کی حالت. تو اس کا جو ہے اب جملہ بنائیں گے، عالم، دنیا یا پھر حالت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم، دو عالم کے لیے ہدایت کا سرچشمہ تھے. پھر عالم جو ہے لام کے نیچے زیر آ گیا، تو عالم کا مطلب مطلب ہے زیادہ علم رکھنے والا، یعنی جو بہت زیادہ جن کے پاس معلومات اور علم ہو. تو اس کا جملہ لکھ لیں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے. آگے ہے قسم. قسم کہتے ہیں جیسے کوئی حلف، کوئی عہد، تو جھوٹی قسم کھانے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجی گئی ہے. اور پھر قسم ہے، یعنی کہ مختلف طرح کی چیزیں، مختلف طرز کی
تو مریم کے پاس قسم قسم کے لباس ہیں، یعنی طرح طرح کے، یعنی ڈفرنٹ طرح کے. اور پھر ہے بل. بل کہتے ہیں طاقت کو، قابلیت کو، بل. تو علی نے یہ مقام اپنی محنت کے بل پر حاصل کیا ہے. اور بل کہتے ہیں جیسے کوئی ایک تو بل ہوتا ہے جو جس میں وہ جانور جا کے گھستے ہیں، جیسے چوہے کا بل. اور اس کے ساتھ جو اب ہمارے پاس بل آتا ہے تو یہ رولز کو بھی کہتے ہیں بل. جیسے ہمارے گھر گیس کا بل آتا ہے، بجلی کا بل آتا ہے، جو ہم نے استعمال کیا اس کے نتیجے میں سارا اس کا ڈیٹا اکٹھا کر کے ہمیں بھیجا جاتا ہے کہ اتنا آپ نے استعمال کیا، اب اس کے اتنے پیسے بھرنے ہیں، اس کو بھی بل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو ہم بل کا بتائیں گے. ٹھیک ہے، وہ تو بتا دیا کہ علی نے اپنی محنت سے اپنی محنت کے بل پر مقام حاصل کیا ہے. اور پھر بل کے لیے ہے کہ بلی چوہے کے بل کے پاس غصے سے آ بیٹھی تھی. اور یا پھر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں میرے گھر اس دفعہ گیس کا بل بہت زیادہ آیا. ٹھیک ہے، اگلا ہے بلہ. بلہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کرکٹ والا جو بلہ ہوتا ہے جس سے کرکٹ کھیلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور بلہ آپ کو پتا ہے بلی کا جو مذکر ہے اس کو بلہ بولتے ہیں. تو بلے کا ہے بلہ. گڈو نے اپنا بلہ تھوڑی مار کر توڑ دیا. اور بلہ ہے کہ بلی اور بلہ گیند سے کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آ گیا پل کہتے ہیں لمحے کو. تو ہر وہ پل جو اللہ کی یاد میں گزارے وہ سب سے زیادہ پرسکون ہوتے ہیں. پل کہتے ہیں جیسے وہ ایک پانی وغیرہ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا انہوں نے پل بنایا ہوتا ہے، لکڑی سے ہوتا ہے، کوئی سیمنٹ سے بنایا اور اینٹوں سے بنایا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے. تو اس کو پل بولتے ہیں، دو کناروں کو جوڑنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ہے ندی کا پل پرانا ہونے کی وجہ سے سستا ہو گیا ہے. اب ہے ایکٹیویٹی سرگرمی. اپنے گھر سے بجلی، پانی یا گیس کا بل لائیے. اپنی معلم کی مدد سے لے کر پڑھیے. گروہ میں تبادلہ خیال کیجیے کہ ہم بجلی، پانی اور گیس کی بچت کس کس طریقے سے کر سکتے ہیں. تو یہ ایکٹیویٹی ہے کہ بل پڑھنا بچوں کو سکھایا جائے، ٹیچر پڑھائے کہ یہ کیسے ہوتا ہے بل، اس میں کون سے پیسے ہیں جو آپ نے تاریخ رکھتے ہوئے ادا کرنے ہیں، کون سے ہیں پیسے جو جب تاریخ ختم ہو جاتی ہے، ڈیو ڈیٹ کے ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو کتنے پیسے ادا کرنے ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ کہ یہ اگر اتنا زیادہ بل آیا تو اس کی ریزن کیا ہے، گھر میں کون زیادہ اس کا استعمال کرتا ہے، کس وجہ سے یہ زیادہ آیا ہے، اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے ہم بجلی کی یا گیس کی یا پانی کی بچت کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی ڈسکشن کے لیے بچوں کی آپس میں ڈسکشن کے لیے، کیونکہ یہ اسی سبق کا حصہ ہے تو ہم اس کو بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں. ای میل کا طریقہ. ای میل دراصل ایک الیکٹرانک میل کا مخفف ہے، یعنی اس کی شارٹ فارم ہے. اردو میں اسے برقی ڈاک، برقی خط بھی کہا جاتا ہے. ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے خط لکھنے اور بھیجنے کا سلسلہ ہزاروں سال سے جاری ہے. ای میل اس کا تسلسل ہے. ای میل کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک یہ چند سیکنڈوں میں پہنچ جاتی ہے. اسی طرح اس کا جواب بھی آپ کو فوراً مل جاتا ہے. ای میل بھیجنے سے پہلے آپ کو اپنا ایک اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے. جس طرح خط منگوانے کے لیے آپ کا ایک مقررہ پتہ ہونا چاہیے. پتہ نہ ہو تو خط آپ تک نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح ای میل بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے اپنا ای میل ایڈریس یعنی برقی پتہ بنانا پڑتا ہے. ای میل کرنے کے کئی مشہور ذریعے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں: جی میل، یہ ایک ویب سائٹ گوگل کی. آؤٹ لک، یہ مائکروسافٹ کی. یاہو، یہ ان کا یاہو کا اپنا ای میل ایڈریس وغیرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہ ہے یہ گوگل والوں کا ہے، اور یہ مائکروسافٹ والوں کا ہے، یہ موزیلا کا ہے، اور اس کا مجھے یاد نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اور جی میل، یہ میل کا ایسے انٹرفیس ایسے ہوتا ہے، جب آپ میل کھولتے ہیں تو ایسے ہی یہاں پہ آتا ہے یہ ان باکس اور یہ آؤٹ باکس وغیرہ، یہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے. سینٹ، جب ای میل کا بناتے ہیں اکاؤنٹ تو اس میں یہ سارا کچھ بن کے یہ پیج آپ کے سامنے آتا ہے. اگلے صفحے پر آ جائیں تو ای میل خط ہی کی طرح لکھی جاتی ہے. یہ عام طور پر مختصر ہوتی ہے
کیونکہ یہ بار بار کی جا سکتی ہے اور اس کا جواب بھی فوراً آ سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ای میل جو ہے نا وہ لکھا تو بے شک خط کی طرح جاتا ہے، لیکن ایک لمبے 2 2 3 3 صفحے کا نہیں لکھا جاتا، بلکہ آپ جیسے چیٹنگ میں جیسے چیٹنگ میں چھوٹی چھوٹی بات کر کے انتظار کرتے ہیں اگلا جواب دے، پھر آپ دیں، پھر یہ بھی ای میل کا بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ فوراً اور بار بار کر بھیجی جا سکتی ہے اور اس کا جواب بھی فوراً اور پھر بار بار جواب آ سکتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ لمبا ای میل لکھیں. ہاں لیکن جو آفیشیل یا پھر جو ایسی ای میلز ہوتی ہیں جو کہ کسی کے خاص بارے میں ہو، کوئی اس کا خاص سبجیکٹ ہو، تو پھر اس کے بارے میں مسلسل لمبی ای میل لکھی جاتی ہیں. ویسے جو پروفیشنل ہوتی ہیں وہ پوری ایک ہی ای میل میں سارا کچھ لکھ کے بھیجا جاتا ہے. چلیں جی، اس کے آگے ہے اس کے برعکس طویل طویل باتیں خطوں میں کی جاتی تھی، کیونکہ وہ ایک ہی بار لکھا جاتا تھا، کافی عرصے بعد لکھا جاتا تھا اور جواب آنے میں بھی بہت سا وقت صرف ہوتا تھا. آغاز: سب سے پہلے سبجیکٹ میں ای میل کا موضوع لکھیے. مثلاً امتحان میں کامیابی پر دوست کو مبارکباد دینا ہو تو امتحان میں کامیابی مبارک ہو. ابو کی صحت کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو اب آپ کی طبیعت کیسی ہے وغیرہ لکھ سکتے ہیں. موضوع لکھنے کے بعد میل فیلڈ میں خط کی طرح سلام اور آداب تحریر کرنا چاہیے. مثلا محترم چچا جان، پیارے دوست خلیل، السلام علیکم وغیرہ. اگر ای میل باضابطہ اور دفتری نوعیت کی ہے تو سبجیکٹ بھی اسی طرح ہوگا. مثلا اسکول یا دفتر کو چھٹی کی درخواست بھیجنی ہو تو درخواست برائے رخصت اتفاقی، یا اگر ملازمت کی درخواست دینی ہے تو موضوع میں درخواست برائے ملازمت، ویب ڈیزائنر یا جو بھی. مکتوب علیہ یعنی جس کو ای میل بھیجی جا رہی ہے اسے مخاطب کیا جائے. مثلا محترم ایڈمنسٹریٹر گلستان اسکول کراچی یا آفس آف دی کارپوریٹ افیئرز کراچی. وسط درمیان: یہاں آپ اپنا مدعا مختصر الفاظ میں بیان کریں گے، اس کے ایک سے زائد پیراگراف ہو سکتے ہیں. تو درمیان میں آپ اپنی جو بات لکھنی ہے وہ ساری لکھ سکتے ہیں، ایک سے زائد پیراگراف بھی. ویسے تو جتنی مرضی لمبی ای میل ہو، اس کا کوئی وہ انہوں نے فکس نہیں کیا ہوا کہ آپ اتنی لکھیں یا اتنی لکھیں، یہ آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ کتنا لکھنا چاہیں. اختتام: آخر میں الوداعی سلام اور اپنا نام اور ضرورت ہو تو فون نمبر لکھ سکتے ہیں. ای میل کے ساتھ کوئی فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے جسے اٹیچمنٹ کہتے ہیں، اور اس کا علامت جیم کلپ ہوتی ہے. اب وہ جو اٹیچمنٹ ہے ساتھ، جیسے آپ کوئی تصویر بھیجنا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی سکین آپ کی کوئی ڈاکومنٹ ہے وہ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں، جیسے کچھ لوگ کی سی وی بنی ہوتی ہے وہ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں ایسے، تو انہوں نے ویسے مثال کے طور پہ بتایا کہ اس کے ساتھ آپ ایک اور صفحہ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں، چاہے وہ تصویر ہو یا کوئی ڈاکومنٹ ہو. سرگرمی: اپنے والد صاحب کو ایک ای میل لکھیے اور اسکول کے باسکٹ بال ٹورنامنٹ میں اپنی ٹیم کی کامیابی کی اطلاع دیجیے. تو یہ ایکٹیویٹی کے طور پہ اپنے گھر میں اپنے والد صاحب کو ای میل لکھ لیں. اپنے بھائی بہن کوئی بھی کسی کے پاس ای میل ہے، اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو اس کو ای میل کریں. اس طرح آپ کو ای میل کرنے کا طریقہ آ جائے گا. کتب خانے یا کسی رسالے یا اخبار سے کوئی کہانی منتخب کر کے پڑھیے. پہلی سہمائی کے صفحہ نمبر 23 پر دیے گئے کتاب پر تبصرے کے طریقے پر کاپی میں کام کیجیے. تو یہ ایکٹیویٹی ہے، اور یہ ہے کہ وہ اسکول کے لیب میں جا کے بچوں کو کمپیوٹر، تو اس کے لیے ظاہر بات ہے ای میل بنانے کے لیے پہلے آپ کو کمپیوٹر چاہیے جس میں آپ نے کوئی بھی ویب سائٹ کھولنی ہے، جیسے گوگل کھولنا ہے، یا پھر آپ نے یاہو پہ اگر ای میل بنانی ہے تو پہلے آپ وہ ویب سائٹ کھولیں گے. پھر وہاں پہ ایک تو سائن ان ہوتا ہے، جب آپ نے پہلے بنا لیا ہوا اکاؤنٹ تو آپ پھر سائن ان کرتے ہیں، یعنی آپ نے پہلے سے اکاؤنٹ بنایا ہوا. لیکن اگر آپ نے فرسٹ ٹائم اکاؤنٹ بنانا ہے، ابھی شروع کرنا ہے، تو اس کو سائن اپ کہتے ہیں. آپ جب اس کو کلک کریں پھر وہ آگے آپ سے بہت ساری انفارمیشن لیتا ہے، آپ کا نام، آپ کے نام کا پہلا حصہ، دوسرا حصہ، پھر آپ کی پسندیدہ جو بھی آپ کا پاسورڈ ہو وہ رکھنا ہوتا ہے آپ نے. پھر اپنی اور انفارمیشن دینی ہوتی ہے، گھر کا نمبر ہو سکتا ہے، فون نمبر ہو سکتا ہے، ایسی چیزیں، ایڈریس وغیرہ، یہ چیزیں جو ہے وہ ساری وہ لکھی ہوتی ہیں، آپ کو ان کو فل کرنا ہوتا ہے، اور وہ جب کمپلیٹ کرتے ہیں تب آپ کو وہ اکاؤنٹ بن جاتا ہے. تو وہ آپ ٹیچر کے ساتھ مل کے اس کو ایک اپنا نیا ای میل ایڈریس بنا سکتے ہیں. آگے ہے نمونہ ای میل. اب انہوں نے ای میل کر کے دکھائی ہے کہ کیسے ہوگی. یہ دیکھیے، یہ ایسا اس کا انٹرفیس ہوتا ہے، بالکل ایسا لکھا ہوتا ہے.
تو یہ سارا اس میں ہے. یہ ہے 2 کس کو کرنی ہے CC. اگر آپ اس کا ایک اور کاپی بنا بھیجنا چاہیں، جیسے آپ نے اپنے ابو کو لکھی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو بھی اس کی ایک ایک کاپی بھیجیں گے، تو ان کا ای میل ایڈریس یہاں پہ آئے گا، ابو کا یہاں آئے گا، جن کو CC کرنا ہے ان کے یہاں پہ آئیں گے. اب سبجیکٹ میں آپ نے جیسے ہی اب یہ ہے کہ اب یہ دوست کو اس نے لکھا کہ سالانہ امتحان میں تمہاری شاندار کامیابی پر بہت خوشی ہوئی. تو یہاں پہ اس کا سبجیکٹ ہوگا کہ کانگریچولیشن آن یور اینول ایگزام. ایسے کر کے جو چیز جس کے بارے میں بات ہے تو وہ سبجیکٹ کا یہاں پہ لکھا جاتا ہے. جو اردو کی ای میل ہے اس میں یہ اردو ٹائپنگ ہے. ویسے ہم تو زیادہ تر انگلش میں لکھتے ہیں، تو اس لیے اردو کی ٹائپنگ کا مجھے نہیں پتا کہ سافٹ ویئر کے بغیر ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی. کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اس طرح. اور پھر یہ انہوں نے سارا باقاعدہ لکھ کے دے دیا کہ اندر کیا کیا لکھنا ہے. تو یہ ای میل کا طریقہ کار ہو گیا. آگے ہے سفر نامہ. سفر نامے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کسی سفر کا احوال لکھنا. اپنے سفر کا حال دیے گئے اشارات کی مدد سے اپنی کاپی میں لکھیے. اب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یہ سفر ہے. جیسے آپ اگر کسی دوسرے شمالی علاقات میں جاتے ہیں، یا کسی دوسرے شہر میں گئے ہیں، یا اگر کسی اور ملک میں گئے ہیں، کہیں بھی گئے ہیں، تو اس سارے سفر کی جو باتیں ہیں وہ دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کو اور لکھ کے بتانے کو سفر نامہ کہتے ہیں. تو بہت ساری کتابیں بھی ایسی موجود ہیں جو کہ کسی مشہور مصنف نے اپنے کسی سفر کے بارے میں ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے کہ وہ راستے میں ان کے ساتھ کیا ہوا، پھر جب وہ پہنچے تو پھر کہاں رکے، پھر کیا کھایا، کیا وہاں کا اچھا لگا، کن لوگوں سے ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے، یہ اس سب پہ ہوتا ہے. تو مشاہدات، آپ نے کیا کیا دیکھا، کیسے لوگ تھے جن سے ملاقات ہوئی، حلیے، عادات، واقعات، مقامات کی جزیات و تفصیلات، خاص باتیں. اب جہاں پہ گئے ہیں اس علاقے کی بھی جو چیزیں ہیں کہ کیا کیا دیکھی ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر آپ کہیں سفر کر کے گئے تو آپ کے علاقے سے ڈیفرنٹ ہے، کچھ اور چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. جیسے اب سفر کے دوران تو آپ نے پہاڑ بھی دیکھے ہوں گے، درخت بھی دیکھے ہوں گے، جنگل، یہ وہ گزرتے ہیں آپ ان سے، تو ان سب کی راستے کی بھی ساری معلومات، اور وہاں کے جہاں پہنچے وہاں کی بھی وہ ساری لکھنی ہوتی ہیں. پھر ہے محسوسات، آپ کو کیسا محسوس ہوا، کیا کیا محسوس کیا. ٹھنڈی ہوا تھی وہاں پر، خوشی. تو گرمیوں میں زیادہ تر لوگ سفر کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ ٹھنڈی ہوا کے لیے اور خوشی کے لیے لکھا ہے. پھر ہے آگے معلومات، کیا کیا معلومات حاصل ہوئی، کیا پہلے سے معلوم تھا، کیا نیا معلوم ہوا. جیسے اس علاقے میں کیا زیادہ لوگوں کو پسند ہے کھانے پینے میں، پہننے میں، اور کون سی جگہ ہیں وہ جو زیادہ تر سیاح جا کے وہاں پہ گھومتے پھرتے ہیں، تو وہ نئی نئی چیزیں آپ کو پتہ چلتی ہیں. تاثرات، کیا اثر لیا، کن چیزوں واقعات پر غور کیا. تو جب آپ وہاں پہ گئے تو کیا کیا چیزیں تھی جن کو آپ نے دیکھا کہ بالکل ڈفرینٹ ہیں، اور پھر اس پہ آپ نے سوچا کیا صحیح کیا غلط، کیسا ہونا چاہیے. اگر کوئی وہاں پہ جیسے گندگی ہے یا جو کسی چیز کی سہولت کی کمی ہے، آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. اپنے جو ہے جو فیلنگز ہے وہ ساری اس کے اندر لکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے کوئی سفر کیا ہے تو اس کے بارے میں گروہ میں تبادلہ خیال کیجئے، ایک دوسرے کو اس کے بارے میں بتائیے. اگر آپ نے کوئی سفر نہیں کیا تو یہ بتائیے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں اور کیوں. اب یہاں پہ دیکھیں، اگر آپ نے تو سفر کیا ہوا ہے پھر تو آپ کے پاس بہت ساری معلومات ہے اور آپ وہ اس کو دوسرے بچے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کوئی سفر نہیں کیا تو آپ اپنے امیجن کو، اپنے جو سوچ کو جہاں تک مرضی لے جا سکتے ہیں. آپ تو پھر وہ تو پھر آپ کے لیے کھلا میدان مل گیا کہ آپ یہاں سے امریکہ میں جانا چاہ رہے ہیں، آپ وہاں کی سیر کرنا چاہتے ہیں، آپ وہاں کی جگہ کے کیا ڈسکور کرنا چاہتے ہیں. مطلب جہاں پہ آپ ابھی گئے نہیں ہیں، آپ اس کے لیے تو کتنی مرضی بڑی چھلانگ لگا دیں، جو مرضی کہہ دیں کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، یہ یہاں پھرنا چاہتا ہوں، تو وہ تو آپ کی ایک سوچ ہے، تو وہ آپ کو ہیلپ کرے گی. چلے ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے. تھینک یو.